अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम फहुम फी गफलतिन मुरिदून। लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त आ पहुंचा है और वो हैं कि गफलत की हालत में मुंह फेरे हुए हैं। जब कभी उनके परवरदिगार की तरफ से नसीहत की कोई नई बात उनके पास आती है तो वो उसे मजाक बना बनाकर इस हालत में सुनते हैं कि उनके दिल फजूलियात में मुनहमिक होते हैं और ये जालिम चुपके चुपके एक दूसरे से सरगोशियां करते हैं कि ये शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम ही जैसा एक इंसान नहीं तो और क्या है। क्या फिर भी तुम सोचते बूझते काम नहीं लेते हो। पैगंबर ने जवाब में कहा कि आसमान और जमीन में जो कुछ कहा जाता है मेरा परवरदिगार उस सबको जानता है और हर बात सुनता है और हर चीज से बाखबर है। और आय नंबर 5 यही नहीं बल्कि इन लोगों ने ये भी कहा कि ये कुरान बेजोड़ ख्वाबों का मजमुआ है, बल्कि ये इन साहिब ने खुद ही घड़ लिया है, बल्कि ये तो एक शायर है। भला ये हमारे सामने कोई निशानी तो लेकर आए जैसे पिछले पैगंबर निशानियों के साथ भेजे गए थे। हालांकि इनसे पहले जिस किसी बस्ती को हमने हलाक किया वो ईमान नहीं लाई। अब क्या ये लोग ईमान ले आएंगे। और ए पैगंबर, हमने तुमसे पहले और किसी और को नहीं आदमियों को ही रसूल बनाकर भेजा था जिन पर हम वही नाजिल करते थे। लिहाजा काफरों से कहो कि अगर तुम्हें खुद इल्म नहीं है तो नसीहत का इल्म रखने वालों से पूछ लो। और हमने इन रसूलों को ऐसे जिस्म बनाकर पैदा नहीं कर दिया था कि वो खाना ना खाते हों और न वो ऐसे थे कि हमेशा जिंदा रहें। और आय नंबर 9 फिर हमने उनसे जो वादे किए थे उसे सच्चा कर दिखाया कि उनको भी बचा लिया और उनके अलावा जिनको हमने चाहा उनको भी, और जो लोग हद से गुजर चुके थे उन्हें हलाक कर दिया। अब हमने तुम्हारे पास एक ऐसी किताब उतारी है जिसमें तुम्हारे लिए नसीहत है। क्या फिर भी तुम नहीं समझते। और हमने कितनी बस्तियों को पीस डाला जो जालिम थी और उनके बाद हमने दूसरी नस्लें पैदा की। चुनाचे जब उन्होंने हमारे अजाब की आहट पाई तो वो एकदम वहां से भागने लगे। उनसे कहा गया कि भागो मत, वापस आ जाओ अपने इन्हीं मकानों में इसी ऐशो इशरत के सामान की तरफ जिसके मजे तुम लूट रहे थे, शायद कि तुमसे कुछ पूछा जाए। वो कहने लगे कि हाय हमारी बदकिस्मती, सच्ची बात यह है कि हम लोग ही जालिम थे। इनकी यही पुकार जारी रही यहाँ तक कि हमने उनको एक कटी हुई खेती, एक बुझी हुई राख बनाकर रख दिया। और हमने आसमान और जमीन और जो कुछ इसके दरमियान है उसको इसलिए पैदा नहीं किया कि हम कोई खेल करना चाहते थे। अगर हमें कोई खेल बनाना होता तो हम खुद अपने पास से बना लेते, अगर हमें ऐसा करना ही होता। बल्कि हम तो हक बात को बातिल पर खींच मारते हैं जो इसका सर तोड़ डालता है और वो एकदम मलिया मेट हो जाता है। और जो बातें तुम बना रहे हो उनकी वजह से खराबी तुम्हारी ही है। और आय नंबर 19 और आसमानों और जमीनों में जो लोग भी हैं अल्लाह के हैं और जो फरिश्ते अल्लाह के पास हैं वो ना तो उसकी इबादत से सरकशी करते हैं और ना ही वो थकते हैं। वो रात दिन उसी की तस्बीह बयान करते रहते हैं और सुस्त भी नहीं पड़ते। क्या भला उन लोगों ने जमीन में से ऐसे खुदा बना रखे हैं जो नई जिंदगी देते हैं। अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा कोई दूसरे खुदा होते तो दोनों का निजाम दरम भरम हो जाता। लिहाजा अर्श का मालिक अल्लाह इन बातों से बिल्कुल पाक है जो ये लोग बनाते हैं। और आय नंबर 23 वो जो कुछ करता है उसको किसी का जवाबदेह नहीं होना पड़ता और इन सबको जवाबदेही करनी होगी। भला क्या उसे छोड़कर उन्होंने दूसरे खुदा बना रखे हैं। ऐ पैगंबर इनसे कहो कि लाओ अपनी दलील, ये कुरान भी मौजूद है जिसमें मेरे साथ वालों के लिए नसीहत है और वो किताबें भी मौजूद हैं जिनमें मुझसे पहले लोगों के लिए नसीहतें थी। लेकिन वाकया यह है कि इनमें से अक्सर लोग हक बात को यकीन नहीं करते, इसलिए मुंह मोड़े हुए हैं। और तुमसे पहले हमने कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा जिस पर हमने ये वही नाजिल ना की हो कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, लिहाजा मेरी इबादत करो। आया नंबर 26 ये लोग कहते हैं कि खुदाए रहमान फरिश्तों की शक्ल में औलाद रखता है। सुभान अल्लाह, बल्कि फरिश्ते तो अल्लाह के बंदे हैं जिन्हें इज्जत बख्शी गई है। वो इससे आगे बढ़कर कोई बात नहीं करते और वो उसी के हुक्म पर अमल करते हैं। वो इनकी तमाम अगली पिछली बातों को जानता है और वो किसी की सिफारिश नहीं कर सकते सिवाय उसके जिसके लिए अल्लाह की मर्जी हो, और वो इसके खौफ से सहमे रहते हैं। और अगर उनमें से कोई बिलफर्ज ये कहे कि अल्लाह के अलावा भी माबूद हैं तो उसको हम जहन्नम की सजा देंगे। ऐसे जालिमों को हम ऐसी ही सजा देते हैं जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है। क्या उन्हें ये मालूम नहीं है कि सारे आसमान और जमीन बंद थे, फिर हमने उन्हें खोल दिया। और आय नंबर 30 और पानी से हर जानदार चीज पैदा की, क्या फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे। और हमने जमीन में जमे हुए पहाड़ पैदा किए हैं ताकि वो उन्हें लेकर हिलने ना पाए, और उसमें हमने चौड़े चौड़े रास्ते बनाए हैं ताकि वो मंजिल तक पहुंच सके। और हमने आसमानों को एक महफूज छत बना दिया
اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، سب کسی نہ کسی مدار میں تیرتے ہیں۔ آیت نمبر 34، اور اے پیغمبر تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے اچھی اور بری ہر حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے پاس ہی لوٹ کر لائے جاؤ گے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ تمہارا مذاق بنانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی صاحب ہیں جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی حقیقت نہیں ہے، حالانکہ ان کافروں کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ خدائے رحمان ہی کا ذکر کرنے سے انکار کیے بیٹھے ہیں۔ اور آیت نمبر 37، انسان جلد بازی کی خصلت لے کر پیدا ہوا ہے، میں عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، لہٰذا تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ۔ اور یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو آخر یہ عذاب کی دھمکی کب پوری ہوگی؟ کاش ان کافروں کو اس وقت کی کچھ خبر لگ جاتی جب یہ نہ تو اپنے چہروں سے آگ کو دور کر سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ان کو کوئی مدد میسر آئے گی، بلکہ وہ آگ ان کے پاس ایک دم آ دھمکے گی اور ان کے ہوش و حواس گم کر دیے جائیں گے، پھر نہ یہ اسے پیچھے ہٹا سکیں گے اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور اے پیغمبر تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، پھر ان کا مذاق بنانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہہ دو کہ کون ہے جو رات میں اور دن میں خدائے رحمان کے عذاب سے تمہیں بچائے گا مگر وہ ہیں کہ اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 43، بھلا کیا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو سامان عیش عطا کیا ہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان پر ایک عمر گزر گئی۔ بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو اس کے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، پھر کیا وہ غالب آ جائیں گے؟ کہہ دو کہ میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، لیکن بہرے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے، اور اگر تمہارے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو وہ یہ کہہ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدقسمتی، واقعی ہم لوگ ظالم تھے۔ اور آیت نمبر 47، اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو لا کھڑے کریں گے جو سراپا انصاف ہوں گے، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی امر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے، اور حساب لینے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل ہدایت کی ایک روشنی اور ان متقی لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان عطا کیا تھا جو دیکھے بغیر اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور جن کو قیامت کی گھڑی کا خوف لگا ہوا ہے۔ اور اب یہ قرآن جو برکتوں والا پیغام اور نصیحت والا ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر بھی تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو؟ آیت نمبر 51، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو؟ وہ بولے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا تھا۔ ابراہیم نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے یہ سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ اور لوگوں، میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم، جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ اور آیت نمبر 58، چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بڑے بتوں کے سوا سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ تو کوئی بہت بڑا ظالم ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں کچھ باتیں بناتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ پھر جب ابراہیم کو لایا گیا تو وہ بولے کہ ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ حرکت اس کے اس سب سے بڑے سردار نے کی ہے۔ اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ آیت نمبر 64، کہ اس پر وہ لوگ اپنے دل میں کچھ سوچنے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ سچی بات ہی تو یہی ہے کہ تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور کہا کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے
کہ یہ بولتے نہیں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھلا بتاؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ تف ہے تم پر، ان سب پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہو، بھلا کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ اور آیت نمبر 68، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آگ میں جلا دو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، اور ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ ان لوگوں نے ابراہیم کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہی کو بری طرح سے ناکام کر دیا، اور ہم انہیں اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی تھی۔ ہم نے ان کو انعام کے طور پر اسحاق و یعقوب عطا کیے، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ اور آیت نمبر 73، اور ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی تھی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی۔ حقیقت میں وہ بہت برائی والی نافرمان قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے تھا۔ اور نوح کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ وہ وقت یاد کرو جب اس واقعہ سے پہلے انہوں نے پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا، اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور آیت نمبر 78، اور داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھی، اور ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، اور ویسے ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابع دار بنا دیا تھا کہ وہ پرندوں کے ساتھ لے کر تسبیح کرے، اور یہ سارے کام کرنے والے ہم ہی تو تھے، اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچا لے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم شکر گزار ہو؟ اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، اور ہمیں ہر بات کا پورا علم ہے۔ اور آیت نمبر 82، اور کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کی خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم ہی تو تھے۔ اور ایوب کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 84، تو پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا، اور ان کو ان کے گھر والے بھی دیے، اور اس کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور بھی، تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو، تاکہ عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے۔ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو دیکھو، یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں ہے۔ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کو دیکھو، جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں سے آواز لگائی کہ یا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ آیت نمبر 88، اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں گھٹن سے نجات عطا کی، اور اسی طرح ہم ایمان لانے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ یا رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں، چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا۔ یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور ہمیں شوق اور روب کے عالم میں پکارا کرتے تھے، ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 91، اور اس خاتون کو دیکھو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور انہیں اور ان کے بیٹوں کو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ لوگوں، یقین رکھو کہ یہ دین جس کی یہ تمام انبیاء دعوت دیتے رہے ہیں تمہارا دین ہے، جو ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا تم میری عبادت کرو۔ اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا ہے، مگر سب ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں۔ پھر جو مومن بن کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور ہم اس کی کوشش کو لکھتے جاتے ہیں۔ اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا،
اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آ جائے۔ اور آیت نمبر 96، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے اور سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا، تو اچانک حالت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم اس چیز سے بالکل ہی غفلت میں تھے، بلکہ ہم نے تو بڑے ستم ڈھائے ہیں۔ اے شرک کرنے والو، یقین رکھو کہ تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کے ایندھن ہوں گے، تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو اس جہنم میں نہ جاتے اور سب کے سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے۔ آیت نمبر 101، البتہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے لکھی جا چکی ہے، یعنی نیک مومن لوگ، ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا اور اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سن سکیں گے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے، ان کو وہ قیامت کی سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کو یہ کہہ کر استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس دن کا دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذ کے تور مار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اسے دوبارہ بھی پیدا کر دیں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ہم نے ذمہ لیا ہے۔ ہمیں یقیناً یہ کام کرنا ہے، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ اور آیت نمبر 106، بے شک اس قرآن میں عبادت گزار لوگوں کے لیے کافی پیغام ہے، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دو کہ مجھ پر تو یہی وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، تو کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو؟ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو کہہ دو کہ میں نے تو تمہیں اعلان خبردار کر دیا ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس سزا کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ بے شک اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں، اور وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا، شاید سزا میں یہ تاخیر تمہارے لیے ایک آزمائش ہے اور کسی خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دینا ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آخر کار پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار تو بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ سورۃ انبیاء ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الحج، اور تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورت کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ مکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شروع ہو چکا تھا اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام صورت حج ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ وہاں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی، لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد اسی صورت میں پہلی بار مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جہاد کی اجازت دی گئی، اور فرمایا گیا کہ جن کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں اپنے وطن اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، اب مسلمان ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح جہاد کو ایک عبادت قرار دے کر یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ نہ صرف اس کا ثواب آخرت میں ملے گا بلکہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اسلام کے بنیادی عقائد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سورت کا آغاز آخرت کے بیان سے ہوا ہے، جس میں قیامت کا ہولناک منظر بڑے مؤثر انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت حج مدنی سورہ ہے اور اس میں 78 آیتیں اور 10 رکوع ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑی زبردست چیز ہے۔ جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے گا اس دن ہر دودھ پلانے والی اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں نہ جانے جھگڑا کرتے ہیں اور اس سرکش شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں جس کے مقدر میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو وہ اس کو گمراہ کر کے رکھے گا اور اسے بھڑکتی ہوئی عذاب کی طرف لے جائے گا۔ اور آیت نمبر 5 کہ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے،
जो कभी पूरा बन जाता था और कभी पूरा नहीं बनता, ताकि हम तुम्हारे लिए तुम्हारी हकीकत खोल कर बताएं। और हम तुम्हें माओ के पेट में जब तक चाहते हैं एक मुकर्रर मुद्दत तक ठहराए रखते हैं, फिर तुम्हें एक बच्चे की शक्ल में बाहर लाते हैं, फिर तुम्हें पालते हैं ताकि तुम अपनी भरपूर उम्र तक पहुंच जाओ। और तुम में से बास वो हैं जो पहले ही दुनिया से उठा लिए जाते हैं, और तुम्ही में से बास वो हैं जिनको बदतरीन उम्र यानी इंतहाई बुढ़ापे तक लौटा दिया जाता है, यहाँ तक कि वो सब जानने के बाद भी कुछ नहीं जानते। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हो, तुम देखते हो कि जमीन मुरझाई हुई पड़ी है, फिर जब उस पर पानी बरसाते हैं तो वो हरकत में आ जाती है, इसमें बढ़ोतरी होती है और वो हर किस्म के खुशनुमा चीजें उगाती है। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही का वजूद बरहक है और वही बेजानों में जान डालता है और वो हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखता है। और इसलिए कि क़यामत की घड़ी तो आने ही वाली है जिसमें कोई शक नहीं है, और इसलिए कि अल्लाह उन सब लोगों को दोबारा जिंदा करेगा जो कब्रों में हैं। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं, हालांकि उनके पास ना तो कोई इल्म है, ना हदायत है और ना कोई रोशनी देने वाली किताब है। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो तकब्बर से अपना पहलू अकड़ाए हुए हैं ताकि दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे। ऐसे ही शख्स के लिए दुनिया में भी रुसवाई है, और क़यामत के दिन हम उसे जलती हुई आग का मजा चखाएंगे कि ये सब कुछ तेरे उस करतूतों का बदला है जो तूने अपने हाथों से आगे भेजे हैं। और ये बात तय है कि अल्लाह बंदों पर जुल्म ढाने वाला नहीं है। और लोगों में से वो शख्स भी है जो एक किनारे पर रहकर अल्लाह की इबादत करता है, चुनाचे अगर उसे दुनिया में कोई फायदा पहुंचता है तो वो उससे मुतमईन हो जाता है, और अगर उसे कोई आजमाइश आ पहुंचती है तो वो मुंह मोड़कर फिर कुफर की तरफ चल पड़ता है। ऐसे शख्स ने दुनिया भी खोई और आखिरत भी। यही तो खुला हुआ नुकसान है। वो अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करता है जो ना तो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही कोई फायदा दे सकते हैं। यही तो परले दर्जे की गुमराही है। और आयत नंबर 13, ये ऐसे झूठे खुदाओं को पुकारते हैं जिसका नुकसान उसके फायदे से ज्यादा करीब है। ऐसा मददगार भी कितना बुरा है और ऐसा साथी भी कितना बुरा है। जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, अल्लाह यकीनन उनको ऐसे बगात में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। यकीनन अल्लाह हर वो काम करता है जिसका इरादा कर लेता है। और आयत नंबर 15, जो शख्स ये समझता है कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में इस पैगंबर की मदद नहीं करेगा तो वो आसमान तक एक रस्सी तान कर राब्ता काट डाले, फिर देखे कि क्या उसकी ये तदबीर उसकी झुंझुलाहट दूर कर सकती है। और हमने इस कुरान को खुली खुली निशानियों की सूरत में इस तरह उतारा है, और अल्लाह जिसको चाहता है हदायत देता है। और आयत नंबर 17, बिलाशुबा मोमिन हो या यहूदी, साबी हो या नसरानी और मजूसी, या वो जिन्होंने शिर्क इख्तियार किया है, अल्लाह क़यामत के दिन इन सब के दरमियान फैसला कर देगा। आप यहाँ पे देखिए, मोमिन को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि हर एक का फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन करेंगे। यकीनन अल्लाह हर चीज का गवाह है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह के आगे वो सब सजदा करते हैं जो आसमानों में है और जो सब जमीन में है, नी सूरज, चांद, सितारे और पहाड़, दरख्त और जानवर, और बहुत से इंसान भी, और बहुत से ऐसे भी हैं जिन पर अजाब तय हो चुका है। और जिसे अल्लाह जलील करे कोई नहीं है जो उसे इज्जत दे सकेगा। यकीनन अल्लाह वही करता है जो वो चाहता है। और आयत नंबर 19, ये मोमिन और काफिर दो फरीक हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार के बारे में एक दूसरे से झगड़ा किया है। अब इसका फैसला इस तरह होगा कि जिन लोगों ने कुफर अपनाया है उनके लिए आग के कपड़े तराशे जाएंगे, उनके सरों के ऊपर खौलता हुआ पानी छोड़ा जाएगा जिससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी, और उनके लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब कभी तकलीफ से तंग आकर वो इससे निकलना चाहेंगे तो उन्हें फिर उसी में लौटा दिया जाएगा कि चखो जलती आग का मजा। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक काम किए हैं, अल्लाह उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां उन्हें सोने के कंगनों और मोतियों से सजाया जाएगा और जहां उनका लिबास भी रेशम का होगा। और आयत नंबर 24, और वजह यह है कि इन लोगों की रसाई पाकीज़ा बात यानी कलमा तौहीद तक हो गई थी, और वो उस खुदा के रास्ते तक पहुंच गए थे जो हर तारीफ का मुस्तहिक है। बेशक वो लोग सजा के लायक है जिन्होंने कुफर अपना लिया है और जो दूसरों को अल्लाह के रास्ते से और उस मस्जिद हराम से रोकते हैं जिसे हमने लोगों के लिए ऐसा बनाया है कि उसमें वहां के बशिंदे और बाहर से आने वाले सब बराबर हैं। और जो शख्स उसमें जुल्म करके उल्टी राह निकालेगा, हम उसे दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे। और याद करो वो वक्त जब हमने इब्राहिम को इस घर यानी खाना काबा की जगह बता दी थी और ये हदायत दी थी कि मेरे साथ किसी को शरीक मत ठहराना और मेरे घर को इन लोगों के लिए पाक रखना।
جو یہاں طواف کرنے آئے اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ اور آیت نمبر 27، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئے جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھے جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور مقررہ دنوں میں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں، ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کرے اور اپنی منتیں پوری کرے اور اس بیت عتیق کا طواف کرے۔ اور آیت نمبر 30، یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جس کو اللہ نے حرمت دی ہے تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جس کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے، لہٰذا بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی بات سے اس طرح بچ کر رہو کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، اسی کے ساتھ کسی کو شرک مت بنانا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ لا پھینکے۔ اور آیت نمبر 32، یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ تمہیں ایک مقررہ وقت تک ان جانوروں سے فائدہ حاصل کرنے کا حق ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اس قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، لہٰذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، چنانچہ تم اسی کی فرما برداری کرو اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اور آیت نمبر 35، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے، اور جو اپنے اوپر پڑنے والی ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں شمار کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کرے، اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کو نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، لیکن اس کے پاس تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے یہ جانور اسی طرح تمہارے تابع بنا دیے ہیں تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے، اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ اور آیت نمبر 38، بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں، یقین جانو کہ اللہ کسی دغا باز نہ شکریہ کو پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے میں پوری طرح قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانگاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جس میں اللہ کی کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔ بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا اور بڑے اقتدار والا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشے تو وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کرے اور برائی سے روکے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اور آیت نمبر 42، اور اے پیغمبر اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود کی قومیں بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین کے لوگ بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا، چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی ہے پھر انہیں پکڑ بھی لے لیا، اب دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسی ہے۔ غرض کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کر رہی تھی، چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں ہیں جو اب بیکار ہوئے پڑے ہیں، اور کتنے بڑے محل جو کھنڈر بن چکے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں جس سے انہیں وہ دل حاصل ہو جو انہیں سمجھ دے، یا ایسے کان حاصل ہو جس سے وہ سن سکے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں۔ اور آیت نمبر 47، اور یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور یقین جانو کہ
کہ تمہارے رب کے ہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی طرح کا ہوتا ہے، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے مہلت دی تھی اور وہ ظلم کرتی رہی، پھر ہم نے انہیں پکڑ میں لے لیا، اور سب کو آخرکار تو میرے پاس ہی لوٹنا ہوگا۔ اور آیہ نمبر 49، اے پیغمبر کہہ دو کہ اے لوگوں، میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں، پھر جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کرنے لگے ہیں تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچے دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی ہے تو وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ اور اے پیغمبر، تم سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے والوں کے ساتھ ہی کفار کے دل میں کوئی رکاوٹ ڈال دی، پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے، پھر اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے علم کا اور بڑی حکمت کا مالک ہے۔ آیہ نمبر 53، یہ شیطان نے رکاوٹ اس لیے ڈالی تاکہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور یقین جانو کہ یہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور آگے نکل گئے ہیں۔ اور اس رکاوٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے دور کیا تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ یہی کلام برحق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، اور یقین رکھو کہ اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس کلام کی طرف برابر شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ایسے دن کا عذاب ان تک آ پہنچے جو ان کے لیے کسی بھلائی کو جنم دینے کی صلاحیت سے خالی ہوگا۔ آیہ نمبر 56، کے بادشاہی تو اس دن اللہ کی ہوگی، وہ اس دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے پھر قتل کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، اور یقین رکھو کہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے، وہ انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً ہر بات جاننے والا اور بڑا بردبار ہے۔ یہ بات تو طے ہے، اور آگے یہ بھی سن لو کہ جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی، اس کے بعد پھر اسے زیادتی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، یقین رکھو کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ آیہ نمبر 61، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بھی اونچی ہے اور رتبہ بھی بلند ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان اور ہر بات سے باخبر ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ آیہ نمبر 65، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا دی ہیں، اور وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں؟ اس نے آسمان کو اس طرح تھام رکھا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا بڑا مہربان ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ واقعی انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں، لہٰذا اے پیغمبر، لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور تم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو، تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آیہ نمبر 69، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں؟ یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہیں۔ بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، اور خود ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں ہے، اور ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے ساتھ صاف پہچان لیتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ کہہ دو کہ لوگو،
کیا میں تمہیں ایسی چیز بتا دوں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے؟ آگ۔ اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور آیت نمبر 83، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں۔ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چھین کر چلی بھی جائے تو وہ اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے۔ ایسا دعا مانگنے والا بھی بیکار، ہو جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی بیکار ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر جانی ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ قدرت کا بھی مالک ہے اور اقتدار کا بھی مالک ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ یقیناً اللہ ہر بات سننے والا اور ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ وہ ان کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے اور اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ اور اب اس سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، اور اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو۔ لہٰذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ تمہارا رکھوالا ہے۔ دیکھو کتنا اچھا رکھوالا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ الحج ختم ہوتی ہے اور ہمارا 17 پارہ بھی اختتام کو پہنچتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دعا مانگیے کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا پاک پروردگار ہمیں حق دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کریں، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے یا پاک پروردگار تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔